व्यू 360 में पाकिस्तान में एहतजाजी सियासत जोरों पर, हुकूमत और पीटीआई आमने सामने, ये ऊंट किस करवट बैठेगा। पाकिस्तान और भारत में शदीद गर्मी की लहर, मजदूर तबका बुरी तरह मुतासर। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान में एहतजाजी सियासत एक बार फिर उरूज पर है। मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म और पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च शुरू करने की तैयारी कर चुके हैं और इस वक्त हम उनकी क़यादत में देख रहे हैं कि हकीकी आज़ादी मार्च का आगाज़ वली इंटरचेंज नौशहरा से हो चुका। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह इससे पहले कह चुके हैं कि वो इमरान खान के हकीकी आज़ादी मार्च को इस्लामाबाद आने की इजाज़त नहीं देंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद आने वाले रास्तों पर जगह जगह रुकावटें खड़ी की गई हैं, जबकि इमरान खान ने ऐलान किया है कि वो तमाम रुकावटें अबूर करके डी चौक पहुँचेंगे। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर हालात किस नहज पर जाएंगे, खासतौर पर जब जल्द इलेक्शन के मामले पर हुकूमत में शामिल जमातें मुतज़ाद राय रखती हैं। इस पर बात करेंगे सियासी तज्ज़ियेकार रसूल बख्श रईस इस वक्त हमारे साथ हैं। रसूल, इमरान खान तो कब से कह रहे थे कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे और उसके लिए वो अपनी पार्टी को मोबिलाइज़ करने की तैयारी भी कर रहे थे, और हम देख रहे थे कि ओवरऑल इनकी तैयारियां पिछले काफ़ी दिनों से जारी थी। क्या हुकूमत तैयार थी? लगता है हुकूमत कुछ फैसले करने में पसोपेश से काम ले रही थी। अब हुकूमत जो इक़दाम कर रही है, क्या वो दुरुस्त हैं? ये तो वक्त ही बताएगा कि दुरुस्त है या नहीं है। कौम और मुल्क की मईशत और सियासी इस्तेहकाम के हवाले से या नहीं। लेकिन हुकूमत माजी में ये कहती रही है कि वो इमरान खान अगर यहाँ पे लॉन्ग मार्च करके आएंगे तो उनको कंटेनर्स भी मुहैया करेंगे और उनके लिए कोई रास्ते बंद नहीं करेंगे। लेकिन फिर लगता यही है कि उन्होंने फिरकी कही है कि बढ़ती हुई उनकी मकबूलियत और जिस तरह अपनी कंस्टिट्यूंसी को उन्होंने मुतहर्रिक किया है, जिसमें ज़्यादातर मुतवस्सित तबके के लोग हैं, शहरों में बसते हैं और नौजवान हैं ज़्यादा, तो उससे वो खौफ खा गए हैं कि क्या होगा। और अगर वो यहाँ के बैठ गए और जिस तरह वो कह रही हैं कि वहाँ इस्लामाबाद में पहुँच के वापस उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक कि हुकूमत उनका एक ही मुतालबा नहीं मानती, और वो एक मुतालबा है कि इंतखाबात के लिए कोई तारीख तय कर दी है। उन्होंने ये अपने तौर पर कोई तारीख तय नहीं की, बल्कि ज़ाहिर है कि इस बारे में हुकूमत के साथ मुज़ाकरात होने भी चाहिए कि क्या तारीख को देते हैं, तो वो उसके लिए वो चल पड़े हैं। तो ये पहले तो उनका रवैया ज़रा मुख्तलिफ था, लेकिन जब जो ही तारीख करीब आती गई, आज की तारीख, तो उन्होंने फ़ैसला कर लिया, और ये फ़ैसला उन्होंने परसों किया है कि नहीं, हम तो हर सूरत में इमरान खान को रोकेंगे, ताकत का इस्तेमाल करेंगे। और हम देख रहे हैं कि सारे पाकिस्तान में कराची से लेके पंजाब के आखिरी हिस्से तक वो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को पकड़ा जाए, और उनके जो रहनुमा हैं उनको गिरफ्तार किया भी गया है। हर जगह के ऊपर, हर शहर में इस वक्त लगता यही है कि एक लड़ाई सी जारी है, और कहीं ज़्यादा कहीं कम लोग निकल रहे हैं। और ये लगता नहीं है कि एक ही दिन में या 2 दिन में इस आज़ादी मार्च का कोई फैसला हो जाए। जी, जिस तरह की हम सिचुएशन देख रहे हैं रसूल, ओवरऑल अगर हम पैटर्न देखते हैं श्रीलंका में भी, इससे पहले ख़ासतौर पे मुआशी पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं, एहतजाज जिस तरह का पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है और मुल्क की मईशत की जो हालत है, इस पर कुछ हलकों का ख्याल है कि श्रीलंका की सूरत हाल से मवाजना भी किया जा रहा है, और क्या ये सही मवाजना होगा? सबसे पहले तो बिल्कुल मैं नहीं समझता कि ये मुख्तलिफ है, एक जैसे हालात हैं। वहाँ भी एक ही ख़ानदान और दो सियासी ख़ानदानों के दरमियान में वहाँ पे ताकत मरकूज़ रही है पिछले तकरीबन 60-70 साल से। इसी तरीके से यहाँ भी 2 ख़ानदान हैं, और फिर 1-2 और भी हैं जो उनके साथ मिले हुए हैं। मईशत की भी वही हाल है, जहाँ तक कि कर्ज़ों का ताल्लुक़ है, महंगाई का ताल्लुक़ है। और यहाँ पे पॉपुलिज़म श्रीलंका की तरह चलता रहा है, और यहाँ भी कि IMF यही कहता है, और ये IMF की बात नहीं है, ये इकनॉमिक रैशनलिज्म की बात है कि अगर दुनिया में तेल की कीमतें कहीं पे पहुंच गई हैं, तो आप फिर हुकूमत किस तरह सब्सिडी दे सकती है, और देने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो कर्ज़े पे कर्ज़े लिए जा रहे हैं। वो इसलिए फैसले नहीं कर रहे कि माजी में अगर वो हिज़्ब इख्तिलाफ में होते हैं जब थे, तो देखें हुकूमत ने पेट्रोल का बम गिरा दिया, बिजली का बम कम गिरा दिया, रुपए की कदर कम हो गई, हर चीज़ को हुकूमत का ज़िम्मेदार ठहराते हैं।
اب چونکہ خود حکومت میں ہے تو وہی کو یہ میچورٹی کی کمی بھی تو ہے. جو بھی اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ یہی کر رہا ہوتا ہے. تو ملک کو اگر ہم اس وقت سمجھتے ہیں اب سیاسی اور معاشی بحران سے نکالنے کے لیے جلد انتخابات کے علاوہ اور بھی کوئی آپشن ہے؟ اور تو آپشن یہی ہو سکتی ہے کہ کچے مل کے سیاستدان بیٹھ جائیں اور مذاکرات میں مشکل جو فیصلے ہیں معیشت کے وہ ملک کے لیے کریں. یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ انرجی کا ہے, سب سے مسئلہ قرضوں کا ہے, سب سے بڑا مسئلہ ٹیکس کی چوری کا ہے, پانی کا ہے, اربن پلاننگ کا ہے, پاپولیشن گروتھ کا ہے. بے شمار مسائل ہیں پاکستان کے. اور یہ سری لنکا تو چھوٹا ملک ہے, 22 ملین کی آبادی کا ہے. پاکستان کی آبادی 200 ملین اس سے کہیں زیادہ ہے. تو اس ملک کے لیے تو پیچیدگیاں ہی پیچیدگیاں ہیں. اور ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ معیشت ہو, سیاست ہو, چند خاندان پاکستان کے مستقبل سے کھیلتے رہے ہیں اور ابھی وہ کھیل رہے ہیں. تو ایک ہر جگہ کے اوپر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ دستور کے مطابق آپ بیٹھ جائیں اور بات چیت کریں. عدم استحکام نہیں. جی بات چیت تھی, اس کا مستقل حل ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ رسول بخش رئیس, آپ ہم سے بات کر رہے تھے اور اوورال جس طرح کی سچویشن ہے پاکستان میں, سیاسی اور معاشی حالات ہیں, اس پہ ہمیں انالیسس دے رہے تھے. عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ حکومت کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی. وہ اسلام آباد آ کر بیٹھیں گے اور الیکشن کی تاریخ لے کر جائیں گے. حکومت کا کہنا ہے کہ عمران خان کا لانگ مارچ ناکام ہو گیا ہے. ان کے ساتھ صرف 5 سے 6 ہزار افراد ہیں. عاصم علی رانا اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ اسلام آباد میں اس وقت کیا سچویشن ہے. عاصم, سب سے پہلے تو اس وقت ملک بھر میں احتجاج کی صورتحال کے بارے میں بتائیے. جی بالکل اسد, اس وقت پاکستان بھر میں جو ہے مختلف شہروں میں بالخصوص پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اس وقت احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. عمران خان لانگ مارچ جو ہے وہ لے کر اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ایک بڑی تعداد ہے, گاڑیوں کئی ہزار گاڑیوں کی تعداد ہے جو موٹر وے پر اس وقت موجود ہے اور ان کا رخ اسلام آباد کی طرف ہے. حکومت کا یہ کہنا ہے کہ اس کی تعداد صرف 5 سے 6 ہزار کے قریب ہے. اب سے کچھ دیر پہلے رانا ثناء اللہ نے پریس کانفرنس کی جس میں ان کا کہنا تھا کہ صرف 5 سے 6 ہزار افراد تھے, اور جو 25 لاکھ افراد کہنے کا جو دعویٰ کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, اس پر ان کو ساتھ اس اپنے پروٹیسٹ کو ختم کر دینا چاہیے. یہ تمام صورتحال چل رہی ہے. آج جو ملک بھر میں جو صورتحال ہوئی اس میں سب سے زیادہ قابل ذکر جو تھا وہ لاہور کا ایریا تھا, جہاں پر لاہور میں راوی پل اور بتی چوک کے قریب وہاں سے لوگ جو تھا پاکستان تحریک انصاف نے اپنا احتجاج جو تھا اس کو اسلام آباد کی طرف لے جانے کی کوشش کی. وہاں پہ کئی کارکن گرفتار ہوئے. اب تک جو حکومتی اطلاعات کے مطابق 1700 افراد کو مجموعی طور پر گرفتار کیا گیا ہے. ان میں سے کچھ افراد جو ہیں وہ آج کے احتجاج کے دوران گرفتار کی گئی, جبکہ زیادہ تر افراد کو پہلے ہی 3 MPO کے تحت جو ہے وہ حراست میں لیا گیا. اس کے علاوہ جو لاہور میں ہنگامہ آرائی ہوئی, اس کے بعد جو راولپنڈی میں یہاں پہ کچھ ہنگامہ آرائی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ فیض آباد چوک کے قریب فیض آباد سے وہ اسلام آباد داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں پہ بھی آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی اور خاصی بڑی تعداد میں ہوئی, جس کے بعد اب وہاں پر لوگوں کو روک لیا گیا ہے. جو مین وینیو جو وہاں پر عمران خان نے جو یہاں پر اناؤنس کیا تھا اسلام آباد میں G9 کے قریب, اب تک کوئی بھی یہاں پر اکٹھا نہیں ہو سکا. صرف 30 سے 40 افراد آئے تھے جنہیں پولیس نے گرفتار کر کے تھانوں میں منتقل کر دیا ہے. تو عاصم, اس کے علاوہ ہم سائیڈ لائنز پہ دیکھیں تو حکومت اور عمران خان کی یا PTI کی مذاکرات کی خبریں بھی چل رہی تھیں. اس سے پہلے ہم دیکھ چکے کہ تردید آ چکی ہے, عمران خان کا بھی ٹویٹ اس پہ سامنے آ گیا ہے. اس پہ انسائٹ کیا ہے؟ کیونکہ اگر اس کو حل ہونا ہے, ابھی کچھ دیر پہلے ہماری رسول بخش رئیس سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے بھی کہا کہ ساری سیاسی جماعتیں مل کے بیٹھیں گی تو تبھی شاید سیاسی اور معاشی طور پہ حل نکل سکے گا کوئی. جی بالکل اسد, اس حوالے سے اطلاعات ہیں کہ واقعی مذاکرات ہو رہے ہیں. حکومت نے رانا ثناء اللہ نے اب سے کچھ دیر پہلے اس بات کی تصدیق کی کہ ان کی طرف پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بابر اعوان اور دیگر افراد جو ہے وہ مذاکرات میں حصہ لے رہے ہیں. ایکچولی اس بات کی جو ہے یہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان ہے جہاں پر آج پاکستان تحریک انصاف کی ایک پٹیشن چل رہی ہے, ان کے دباؤ ہے کیونکہ عدالت نے اس حوالے سے جو ہے جو وہاں پر نوٹس لیا اور وہاں پر دونوں فریقین کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس حوالے سے کوئی قابل عمل حل جو ہے وہ لے کر آئے. عمران خان نے اگرچہ اعلان کیا کہ وہ لازمی طور پر اسلام آباد آئیں گے, اپنا لانگ مارچ لے کر آئیں گے,
اور یہاں پر اس وقت تک بیٹھے رہیں گے جب تک الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کر دیا جائے گا، جبکہ اس کے مقابلے میں حکومت کا کہنا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اگر مذاکرات کرنے ہیں، جلسہ کرنا ہے تو اس کے لیے اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ابھی تک جو حکومت کی طرف سے جو اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، جن میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بابر اعوان شریک ہے، جبکہ حکومتی ٹیم کا اعلان ابھی نہیں کیا گیا، لیکن ان مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے جس میں حکومت اس بات پر فوکسڈ ہے کہ وہ وہاں پر کو صرف ایک جلسہ کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں، اور اس میں بھی امن و امان برقرار رکھنا ہوگا، لیکن یہاں پر دھرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ لازمی طور پر اسلام آباد میں دھرنا دیں گے اور الیکشن کی تاریخ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ عاصم علی رانا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اسلام آباد سے۔ پاکستان میں جو سیاسی حالات اس وقت ہیں وہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہم دیکھ رہے، اور جس طرح کی سچویشن اوورال بنتی ہے پاکستان میں ہر کچھ عرصے کے بعد یہ احتجاجی سیاست کا سلسلہ، جس طرح سے ہم نے شروع میں بھی بات کی رسول بخش رئیس سے، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ کچھ حد تک جو اس وقت معاشی مشکلات ہیں وہ بھی ڈیفینیٹلی فیول ان کر رہی ہیں۔ پاکستان کے سیاسی حالات جب خاص طور پہ رپورٹ کرنے کی باری آتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں تو صحافیوں کی آوازیں دبانے کے معاملے پہ بھی بہت حد تک کرٹیسزم ہوتا ہے، مختلف صحافتی تنظیمیں جو ہیں وہ اس پہ بات کر رہی ہوتی ہیں، اور اس بار بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں حکومت کی تبدیلی کے بعد کئی صحافیوں کے خلاف بھی کیسز بنے۔ رپورٹر وداؤٹ بارڈرز نے اپنی حالیہ رپورٹ میں کہا تھا کہ پاکستانی صحافیوں کو معمول کے مطابق تشدد، ہراساں کرنے اور ڈرانے دھمکانے کا نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے کبھی اتنے میڈیا اہلکاروں کو اجتماعی طور پر مجرمانہ کارروائی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ صحافیوں پر کیسز کے حوالے سے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نیڈ پرائس کا کہنا تھا کہ سیکرٹری بلنکن فریڈم آف پریس کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ بات کر چکے ہیں۔ سیکرٹری بلنکن نے دنیا بھر میں آزادی صحافت اور میڈیا کی آزادی کے بارے میں امریکہ کا نقطہ نظر پیش کیا۔ ان سے خاص طور پر پاکستان میں میڈیا کی آزادی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ صحافی یا وہ جو میڈیا کی صنعت سے وابستہ ہیں ان کی آواز کو دبانا نہیں چاہیے، انہیں کبھی بھی جبر کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، اس لیے کہ وہ دنیا بھر کے واقعات پر روشنی ڈالنے کا اہم کام کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ دنیا بھر کے ممالک آزادی اظہار رائے اور آزاد صحافت کے حق کا احترام کریں، چاہے وہ پاکستان میں ہو یا کسی اور ملک میں۔ VOA نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ، تازہ ترین خبریں، دلچسپ آڈیو ویڈیو رپورٹس اور منفرد تجزیے۔ دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور شیئر کریں۔ سیٹنگز کے ذریعے اپنی پسند کی زبان کا VOA کی نئی ایپ میں انتخاب کریں۔ پراکسی کی مدد سے پابندیوں کے باوجود معلومات تک رسائی حاصل کریں۔ پش نوٹیفیکیشنز آن رکھیں تاکہ آپ رہ سکیں ہر لمحہ باخبر۔ VOA نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے گوگل پلے اور ایپ اسٹور سے۔ امریکی ریاست ٹیکسس کے ایک ایلیمنٹری اسکول میں کل ماس شوٹنگ کے نتیجے میں 19 بچے اور 2 بالغ افراد ہلاک ہو گئے۔ صدر بائیڈن نے کل اپنے ایشیا کے پہلے دورے کے بعد واشنگٹن پہنچنے پر قوم سے خطاب میں گن لابی کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسلحے کے قوانین میں تبدیلی پر زور دیا ہے۔ مونا کاظم شاہ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان سے اس ماس شوٹنگ اور صدر بائیڈن کے خطاب کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں۔ مونا، 2012 کے بعد یہ کسی بھی ایلیمنٹری اسکول شوٹنگ کا سب سے مہلک واقعہ ہے۔ ٹیکسس میں تو بغیر کسی پرمٹ کے اسلحہ رکھنے کی بھی اجازت ہے۔ کیا محرکات ہیں اس شوٹنگ کے اب تک اگر کوئی سامنے آئے ہیں تو؟ بیکاز 21 لوگوں کا ہلاک ہو جانا جس میں 19 بچے بھی شامل ہیں ایک بڑا دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ بالکل اسد، یہ ایک نہایت افسوسناک واقعہ ہوا ہے جس سے پورا امریکہ ہی ہل گیا ہے۔ یہاں میں یہ آپ کو یاد دلاؤں کہ 2012 میں کنیٹیکٹ میں سینڈی ہک کے قتل عام کے بعد ایک پرائمری اسکول میں فائرنگ کا یہ سب سے بڑا واقعہ تھا۔ اس واقعے میں 20 بچے ہلاک ہوئے تھے جن کی عمر 6 سے 7 سال کے بیچ تھی۔ منگل کا یہ واقعہ 2022 میں K-12 گریڈ کے سکولز میں فائرنگ کا کم از کم 30واں واقعہ ہے، جبکہ اگر کالجز اور یونیورسٹیز کو بھی شامل کیا جائے تو کم از کم 39 واقعات ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں 10 افراد ہلاک اور 51 زخمی ہوئے ہیں۔ لیکن پھر بھی اس معاملے پر اب بھی دونوں سیاسی پارٹیاں امریکہ میں متفق نہیں ہیں۔ ممکنہ صدارتی امیدوار ریپبلکن سینیٹر
سینیٹر ٹیڈ کروز نے ڈیموکریٹس پر تنقید کی جو بندوق کے کنٹرول کی بات کرتے ہیں اور قانون کی پاسداری کرنے والے شہریوں کے آئینی حقوق کو محدود کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ڈیموکریٹک سینیٹر کرس مرفی نے ٹیکسس کی شوٹنگ کے بعد گن کنٹرول پر کانگریس سے اپنے انتہائی جذباتی خطاب میں کہا کہ میں اپنے ساتھیوں سے بھیک مانگتا ہوں کہ یہاں سے آگے کا راستہ تلاش کریں، ایسے قوانین کو منظور کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کام کریں جس سے اس قسم کے واقعات کا امکان کم ہو۔ صدر بائیڈن نے بھی منگل کی شام وائٹ ہاؤس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اپنے صدر بننے کے بعد یہ امید تھی کہ شاید انہیں پھر ایسا خطاب نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے مزید یہ کہا تھا کہ بحیثیت قوم اب ہمیں یہ پوچھنا ہے کہ ہم کب بندوق لابی کے سامنے کھڑے ہوں گے اور وہ کریں گے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ ایک قوم کے طور پر ہمیں یہ پوچھنا ہے، خدا کے لیے ہم کب گن لابی کے خلاف کھڑے ہوں گے؟ خدا کے لیے ہم کب وہ کریں گے جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں یہ ہونا چاہیے؟ ٹیکسس کو آزادی کا گڑھ رکھنے کا عہد کرتے ہوئے وہاں کے گورنر گریگ ایبٹ نے جون میں 7 قوانین پر دستخط کیے تھے جن میں سے ایک لوگوں کو قانونی طور پر لائسنس کے بغیر ہینڈ گن رکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس وقت امریکہ میں یہ بحث دوبارہ چھڑ گئی ہے کہ کیا اس سانحے کے بعد ان قوانین میں کوئی تبدیلی متوقع ہے؟ بہت شکریہ مونا کاظم شاہ آپ کا، آپ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں ایک افسوسناک واقعہ جو ہم نے کل دیکھا ٹیکسس میں پیش آیا۔ اب کچھ بات کرتے ہیں جنوبی ایشیا کی اور موسمیاتی بحران کی اور موسمیاتی تبدیلیوں کی۔ موسمیاتی بحران کے نتیجے میں مستقبل میں پاکستان اور بھارت میں ہیٹ ویو کا امکان عام حالات کے مقابلے میں 30 گنا سے بھی زیادہ بڑھ جائے گا۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کا جائزہ لینے والی تنظیم ورلڈ ویدر ایٹریبیوشن کی ایک حالیہ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت عالمی درجہ حرارت میں صنعتی دور سے پہلے کے مقابلے میں 1.2 سینٹی گریڈ کا اضافہ ہوا ہے، اور اگر یہ اضافہ 2 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے تو پاکستان اور بھارت کو ہر 5 سال میں کم از کم ایک بار شدید ہیٹ ویو کا سامنا کرنا ہوگا۔ مارچ 2022 برصغیر میں انتہائی خشک گزرا تھا، بھارت میں 71% جبکہ پاکستان میں 62% کم بارشیں ہوئیں۔ اپریل میں ہیٹ ویوز کی شدت بڑھی جبکہ مئی میں مختلف علاقوں میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس پورے صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں محمد اسلم، ڈائریکٹر میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ لاہور ریجن ہے۔ اسلم، پاکستان شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے، کیا یہ غیر متوقع تھا؟ جی بالکل، جیسے آج کل کلائمیٹ چینج کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، جیسے ٹاپک آج کل بڑا ہے، اس طرح جی آج کل جو پاکستان اور انڈیا اور ساؤتھ ایشیا یہ سبھی میں ہیٹ ویو ہے۔ جیسے یہ ہیٹ ویو کی وجہ یہ ہے کہ اپر ایئر میں جو ہوا کا پریشر ہے بہت زیادہ ہے۔ جب اوپر پریشر زیادہ ہے، نیچے سے جو چیزیں مٹ ہوتی ہے وہ اوپر جا کر ٹریپ ہو جاتی ہے، واپس زمین کی طرف آتی ہے۔ تو اگر قدرتی طور پہ اوپر لو پریشر اور ایریا اور سے نیچے جتنی ہیٹ جاتی ہے وہ اوپر جا کے ڈسپرس ہو جاتی ہے، وہ ہیٹ پھر پھیل جاتی ہے دوسرے لفظوں میں، تو ہیٹ ٹریپ ہو گئی ہے۔ اس لیے یہ پورا جو علاقہ ہے وہ ہیٹ ویو میں آج کل ہے۔ اور جیسے ہم نے کہا کہ پہلے پریڈکشن تھی، ہم نے مارچ میں ایشو کی تھی ایک ایڈوائزری محکمہ موسمیات میں، تو اس کے بعد اپریل میں اور یہ ابھی مئی میں چل رہی ہے، تو اس میں ٹمپریچر جیسے آپ نے کہا کہ کافی حد تک زیادہ ہوئے ہیں۔ جیسے پاکستان میں سب سے زیادہ ٹمپریچر جیکوبار میں تھا 15 مئی کو، تو اس میں 51 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا تھا، اور لاہور میں جو ہے 46 ہوا تھا، وہ 14 مئی کو ریکارڈ کیا گیا تھا۔ لیکن ایک ویو آئی ہے، جس طرح ابھی جو کل پرسوں ایک ویو آئی تھی، اس نے ٹمپریچر کافی اس میں ڈراپ کر دیا، ابھی ٹمپریچر 2-3 دن تھوڑے رہیں گے۔ تو جس طرح کی سچویشن آپ اس وقت ہمیں بتا رہے ہیں، اس کے بعد اگر پوری دنیا میں بھی ہم ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا جائزہ لیں تو کافی نمایاں ہو رہے ہیں۔ یہ پاکستان میں ہیٹ ویوز کے علاوہ اور کون سی قدرتی آفات ہیں جو کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے لنکڈ ہوں گی، جس کے لیے عام آدمی کو سوچنا اور تیار رہنا چاہیے؟ جی بالکل، ایک تو فلڈز کے لیے پریپیئر ہونا چاہیے، کیونکہ فلڈز وہ آ سکتے ہیں جیسے ہمارے جو زیادہ بارشیں ہوتی ہیں مانسون میں ہوتی ہیں، مانسون میں بھی جولائی اور اگست میں کافی بارشیں ہوتی ہیں، تو اگست میں عموماً پاکستان میں فلڈ آتے ہیں جب سیچوریشن ہو جاتی ہے زمین کی۔ اور دوسرے ڈراؤٹ جو ہے، ڈراؤٹ بھی ایک بہت بڑا ایک ڈیزاسٹر ہے۔ جب بارشیں کم ہوتی ہیں، جیسے ابھی بھی جیسے ڈراؤٹ ایڈوائزری محکمہ موسمیات نے ایشو کی ہوئی ہے، اس میں علاقے جو جیسے سندھ، بلوچستان کے کچھ علاقے ہیں اور ساؤتھ پنجاب، ان میں ڈراؤٹ کی جیسی صورتحال ہے، تو اس طرح کی اور اسموک بھی ایک آ سکتی ہے سردیوں میں، تو یہ ڈیزاسٹرز ہیں جو ہٹ کر سکتے ہیں پاکستان کو۔
تو موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث جس طرح کی مشکلات عوام کو درپیش ہیں یا آنے والے دنوں میں رہیں گی، آپ کے نزدیک ایسے کیا اقدامات ہیں جو حکومت اس وقت اٹھا سکتی ہے؟ جی، ایک سب سے جو بڑی چیز ہے وہ تو ہمیں یہ جو ٹریز وغیرہ ڈیفراسٹریشن جو ہوئی ہے پچھلے، جو پاکستان جو ہے جو دنیا میں 20 سے 25% جو جنگلات ہونے چاہیے، لیکن پاکستان میں تو پہلے کم ہے، اور پھر ڈیفراسٹریشن ہوئی ہے علاقوں کی. جیسے اگر لاہور کو میں بات کی جائے تو کئی سال پہلے بہت اچھے کافی درخت ہوتے تھے جو کاٹ دیے گئے. کوئی تو بیسیکلی ڈیفارسٹریشن جو ہے وہ سب سے بڑا ایک کنسرن ہے جس میں جنگلات کاٹے گئے ہیں. پوری دنیا کا جو سٹینڈرڈ اگر ہم فالو کرتے ہیں اس کے اگینسٹ پاکستان میں یہ درخت بہت کم ہے. بہت شکریہ محمد اسلم آپ کا، آپ ہم سے بات کر رہے تھے اس حوالے سے. بھارت میں 2 ماہ سے زیادہ عرصے سے شدید گرمی کی لہر کا سب سے زیادہ تباہ کن اثر وہ لوگ محسوس کر رہے ہیں جو ملک کے بڑے بڑے شہروں میں کھلے آسمان تلے کام کرتے ہیں. اس طرح کے انتہائی موسمیاتی واقعات کمزور آبادیوں پر کیا اثرات مرتب کر رہے ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں. پردیپ کمار روایتی ٹھنڈے مشروب کی فروخت سے روزانہ تقریباً $8 کما سکتے ہیں. وہ یہ مشروب نئی دہلی کے ایک مشہور بازار میں اپنے ٹھیلے میں تیار کرتے ہیں. مارچ کے اوائل میں بھارت میں گرمی کی شدید لہر کے بعد سے اس مشروب کی بہت زیادہ مانگ ہے، جس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ جسم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مفید ہے. لیکن گرمی کی انتہائی شدت نوجوان ورکر پر اپنا اثر ضرور ڈالتی ہے. تھکان بھی ہو جاتی ہے بہت زیادہ، رات کو پتہ نہیں ہوتا، سوتے ہو تو پتہ ہی نہیں پڑتا کہاں سو رہے کہاں نہیں سو رہے، تو تکلیف ہوتی ہے اور بیماری بھی پڑتے ہیں. دھوپ سے بیمار پڑتے ہیں تو آرام کی بھی ضرورت پڑتی ہے. 2-3 دن نہیں بھی آتے ہیں ریسٹ کے لیے، ریسٹ کرتے ہیں، پھر طبیعت خراب ہو جاتی ہے. پردیپ کمار اکیلا نہیں ہے جسے زیادہ درجہ حرارت کی وجہ سے اپنی آمدن میں نقصان کا سامنا ہے. ڈیوک یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق 2001 اور 2020 کے درمیان بھارت کو سالانہ تقریباً 1 کھرب گھنٹے مزدوری سے محروم ہونا پڑا، جس سے ملکی معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا. سب سے زیادہ شدید اثر ان لوگوں پر پڑتا ہے جو کھلے آسمان تلے تعمیراتی مقامات پر یا بازاروں میں کام کرتے ہیں، جہاں کنکریٹ کی عمارتیں اور سڑکیں حرارت کو جذب کر لیتی ہیں. دیویانشو پرتاب مارچ میں اپنے گاؤں سے آنے کے بعد سے ایک فٹ پاتھ اسٹال پر کام کر رہے ہیں اور وہ خود ان تجربات سے گزرے ہیں. کئی بار ایسا ہوتا کھڑے ایک دم جو دھوپ پڑتی ہے سر پہ تو ایک دم سے کئی بار تو جھاؤن آنے لگتے ہیں، چکر آنے لگتے ہیں، تو انسان کمزوری کی وجہ سے گر پڑتا ہے. گرمی کی شدید لہر صحت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے، خاص طور پر جب پناہ کے لیے کوئی جگہ نہ ہو. ان میں سے زیادہ تر کارکن دوپہر سے 3 بجے کے درمیان باہر جانے سے بچنے کے لیے حکومتی مشورے پر عمل نہیں کر سکتے. ہیٹ اسٹروک دوسری سب سے بڑی قدرتی آفت ہے جو بھارت میں آسمانی بجلی کے علاوہ لوگوں کی اموات کا باعث ہے. در حقیقت گزشتہ 20 سالوں میں ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے 20,000 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں اور ان میں سے نصف سے زیادہ مرد ہیں جن کی عمریں 30 سے 60 سال کے درمیان ہیں. یہ محنت کش طبقے کے لوگ ہیں جو باہر کام کرتے ہیں. یہ صرف تھکن، یہ صرف تکلیف ہی نہیں، دراصل یہ لوگوں کی موت کا باعث بھی ہے. رکشہ چلانے والا یہ شخص اپنے گاہکوں کو مختصر فاصلے پر لے جاتا ہے، لیکن اسے اکثر آرام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بہت ہی زیادہ پریشانیاں ہیں، گرمی بہت ہو رہی ہے، زیادہ سے زیادہ، کم نہیں ہے. پریشانی کیا ہوتی ہے، ہم لوگ چلاتے ہیں، پسینہ آتا ہے، گلا سوکھ جاتا ہے، تو ٹھنڈا گرم پانی بھی پینا پڑتا ہے، اپنا طبیعت خراب بھی ہونے کا سمبھاونا ہوتا ہے. رکشہ چلانے میں محنت گرمیوں میں زیادہ ہوتی ہے، سردیوں میں کم ہوتی ہے. ان کارکنوں کی حالت زار ان انتباہات کے درمیان مزید بگڑ سکتی ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں آنے والے برسوں میں گرمی کی مزید لہریں آئیں گی. انجنا پسریچا کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.